आइए आपको सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लेकर चलते हैं और उसका ये रवात कैंपस है जिसका एक बहुत ही मशहूर तनाज़ा हड्डा इस वक्त ज़बान ज़दे आम है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का पता है, लेकिन ये झगड़ा है क्या, इसका बैकग्राउंड है क्या, इसके किरदार कौन कौन से हैं, ये मामला कैसे आगे बढ़े, बहुत सारी चीज़ों का शायद आपको पता नहीं है। इसमें किस किरदार की गलती कितनी है, जैसे कि डॉक्टर अना, उनकी गलती क्या है, डॉक्टर जदून उसका कसूर और उसकी गलती क्या है। और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद यार, जिनके बारे में जो इस वक्त सारी की सारी वीडियोस आप देख चुके हुए हैं, उनका किरदार क्या है, उनकी गलती क्या है। और सिर्फ उन्हीं की गलती नहीं, बल्कि इसके साथ साथ शहरयार की बात कर लें, आप नफीस की बात कर लें, बिलाल की बात कर लें, यानी कि तलबा का एक ऐसा ग्रोह, वो क्या कर रहा था, उसकी गलती क्या है। आइए सब चीज़ें आपको बताते हैं कि इसमें पहले क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। ये मामला असल में है क्या, ये तनाज़ा है क्या, ये सबसे बड़ा मसला है क्या। ये एक बहुत ही अहम मसला है जो कि हमारी यूनिवर्सिटियों के हवाले से है, और कई यूनिवर्सिटियों में ऐसे बम फटने को तैयार हैं। ये क्या है, ये मामला क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, आइए मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ, और हमेशा की तरह आपके सामने हक़ाइक़ के साथ, दलाइल के साथ और सबूतों के साथ जो है तमाम बात होगी। कोई यहाँ पर ऐसी नहीं बात की जाएगी जो महज छोड़ दी गई हो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप इस पर व्यूज़ दे सकें, आप इससे चस्के ले सकें। बात होगी सच के हवाले से और जो भी हक़ाइक़ हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अना की बात करूंगा। उनका नाम आईना बयान किया जा रहा है, लेकिन उनका नाम डॉक्टर अना जो है, डॉक्टर अना, उनके वालिद अता, डॉक्टर अना अता कह सकते हैं आप उनको, वो इसका मरकज़ी किरदार हैं, जो कि HR मैनेजर हैं, हेड हैं उस कैंपस की, और यकीनी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। उसके मुकाबले में डॉक्टर जदून का एक किरदार है। डॉक्टर जदून रवायती तौर पर, जिस तरह चूँकि वो एडवोकेट भी ख़ुद को कहलाते हैं, तो वो एक मिक्स होकर आप उसको देख सकते हैं शख्सियत को, कि वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझते हैं, और एक यूनिवर्सिटियों के एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, एक रवायती किस्म का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है, वो हमें डॉक्टर जदून में नज़र आता है। जब हम ये देखते हैं कि वो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, जब हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स का, तालिब इल्मों का अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जब हम ये देखते हैं कि उनके बारे में उनके अपने ग्रुप्स में ये कहा जाता है कि वो बच्चों को बग़ैर पढ़े, जो उनके ग्रुप में होते हैं, जो उनके धड़े के होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको इवन मिड्स में अगर वो अपीयर ना भी हों तो वो फ़ाइनल में बाकायदा तौर पर उनको पास कर देते हैं। ये जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है, ये मसला बहुत ज़्यादा अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बल्कि सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर के हाथ में होती हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के हाथ में होती हैं। वो जिसको चाहे पास कर दे, जिसको चाहे फेल कर दे। बाज़ का ये भी होता है कि स्टूडेंट्स खाली पेपर देकर आ जाते हैं, और यहाँ पर भी यही रिपोर्ट किया जा रहा है। और चूँकि वो डिसिप्लिन के आदी नहीं होते, तो हमें नज़र आता है कि जब डॉक्टर अना उनको ये कहती हैं कि आप अपनी बायोमेट्रिक तो वक्त पर लगाया करें और डिसिप्लिन में आ जाएं, तो इस किस्म के जो सख्ती होती है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। वो यहाँ से एक तनाज़ा शुरू कर देते हैं। फिर ये तनाज़ा यहाँ तक बढ़ता है कि मैं आपको एक और दरख्वास्त दिखा रहा हूँ बाकायदा तौर पे 21 अगस्त 2026 की, जिसमें डॉक्टर अना ये बताती हैं कि डॉक्टर जदून उनके दफ्तर में आते हैं और एक इल्ज़ाम लगाकर बाकायदा उन पर हमलावर हो जाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनका गिरबान पकड़ते हैं, और वहाँ पर बाकायदा एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसके गवाहों के नाम भी उन्होंने बीच में दिए हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर जदून जो है, उसी रोज़ बीच में लोग पढ़ते हैं, वो अपने रवैये की, मिसबिहेव की जो माफ़ी मांग लेता है। लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती। हालांकि डॉक्टर अना जो है उसके बाद एक और दरख्वास्त देती हैं और कहती हैं कि चूँकि हमारे कोलीग्स ने हमारी सुलह करवा दी है, तो अब वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। लेकिन मामला यहाँ से मज़ीद बिगड़ता है, और चूँकि डॉक्टर जदून जो हैं वो अपने साथ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रखते हैं, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप अगली सुबह डॉक्टर अना को घेर लेता है। और बात यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनको ट्रैप किया जाता है, और उसकी वो शिकायत बाकायदा तौर पर जो यूनिवर्सिटी का जो चैट है, उसमें जो ग्रुप है, उसमें वो बाकायदा तौर पे मेंशन करती हैं कि उनको किस तरह घेरा जाता है। और ख़ास तौर पे वे एक स्टूडेंट जो है
وہ باقاعدہ نام لیتی ہیں، میں ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ خاص طور پر شہریار کا نام لیتی ہیں، اس کے ساتھ وہ نفیس کا نام لیتی ہیں، بلال کا نام لیتی ہیں، اور اپنی فیمیل جو کولیگز ہیں ان سے کہتی ہیں کہ آپ ان سے بچ کر رہیں، یہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، اور بلکہ وہ ٹریپ بھی کس قسم کا، گندا قسم کا، کہ وہ ایک اور میسج میں یہ بتاتی ہیں کہ خود اس کو ڈاکٹر جدون کو رپلائی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم نے میری بیٹی کے عمر کے لڑکے کو میرے پیچھے لگا دیا. یہ آپ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ صورتحال وہاں پر بنی کیا ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لیفٹیننٹ کرنل اسفند یار ہیں ان کو جا کر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بطور فوجی یہ ان کا کام نہیں تھا، لیکن وہ ایک شوہر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک شہری بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا کرتے جب یہ ساری صورتحال بنی اور جب یہ تنازع جو ہے، ڈاکٹر جدون معافی مانگ لیتا ہے. یہ معافی نامہ ابھی میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں. وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس معافی مانگنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گروپ کو، اپنے لڑکوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم یہ کارروائی کرو. وہ ڈاکٹر انا کو گھیر لیتے ہیں، وہاں پر ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دوران ڈاکٹر جدون جو ہے وہ اس کارروائی کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اس میں پھڈا بڑھتا ہے، وہ لوگ باقاعدہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہ کرنل اسفند یار کو فون کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تو ان کے ہسبینڈ کے علم میں ہوگا. جب وہ وہاں پر آتے ہیں، وہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان جو ہے وہاں پر بات چیت شروع ہوتی ہے. چونکہ نوجوان ہیں، ہمارے بارے میں جو ہمارے معاشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے جی نوجوان بڑے گرم خون کے ہوتے ہیں، بڑے سچے، بڑے پکے، بڑے اچھے. وہ ڈاکٹر جدون کے لیے وہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ لڑتے ہیں، ہاتھا پائی کی صورت بنتی ہے، تو پھر وہاں پر ان کی وردی پر بھی حملہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسفند یار جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے دھکا نہیں دیا یا اس سے پہلے کوئی گرما گرمی نہیں، ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے. ان پر باقاعدہ پھر حملہ کر دیا جاتا ہے، ان کی وردی جو ہے پھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو گرایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو عمومی طور پر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ایک عام انسان کر سکتا ہے. وہ اپنا ریوالور نکالتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں. میں یہاں پر کہوں گا کہ بطور فوجی ان کا یہ کنڈکٹ درست نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں واضح طور پر کہوں گا کہ ایک انسان کے طور پر جو ہے اس سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے گروہ اس میں انٹر ہوتا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ اس ویڈیو کو اٹھاتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے ایک فوجی نے اسٹوڈنٹس کے اوپر فائرنگ کر دی. لیکن اس سے پہلے وہ ڈاکٹر انا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، ڈاکٹر جدون کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. جو ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو وہاں پر سیاست ہو رہی ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جب حقائق سامنے آنے لگتے ہیں، لیکن حقائق سامنے آنے سے پہلے ہی پاکستان کی فوج باقاعدہ طور پر یہ چیز جو بھی صحافی رابطہ کرتا ہے پاکستان کی فوج کے ISPR یا اپنے اپنے ذرائع سے جہاں سے بھی رابطہ ہوتا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ایسا معاملہ ہے کہ یہ چیز سامنے آتے ہی لیفٹیننٹ کرنل کو باقاعدہ تحویل میں لے لیا گیا، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی شروع کر دی گئی. اور یہاں تک بتایا گیا، میں خود اس کو وٹنس کرتا ہوں کہ معاملہ کورٹ مارشل تک جا سکتا ہے تحقیقات کے بعد. تو یہ جو ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے کہ وہ ہمیشہ سے خود احتسابی کی بات کرتے ہیں، وہ اس کو تحویل میں لے لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جب حقائق سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں ان کو دفاعی پوزیشن پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ حقائق سامنے آتے ہیں، ویڈیو سامنے آتی ہے، اس کا انالیسس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ماضی کے تمام واقعات، چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ یونیورسٹی کی سیاست کا نتیجہ ہے. اور اس میں باقاعدہ ایک ہیرسمنٹ کا جو عنصر ہے، جو گروپ بندی کا عنصر ہے، جو سیاست ہے، جو یہاں پر آپ یونیورسٹیوں کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ پر قبضہ کر کے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ساتھ ملا کر جو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بالکل منظرنامہ بدل جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ڈاکٹر انا کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسفند یار کی بھی حمایت کی جاتی ہے. جب ان کے بارے میں کویسچن کیے جاتے ہیں وہ وہاں پر آئے کیوں؟ بھائی آپ کی بیوی جو ہے ایک پورے گروہ کے اس نے گھیرے میں لے رکھا ہو، وہ آپ کو بلائے گی اور تو وہ کیا آپ نہیں آئیں گے؟ پھر یہ کہا گیا وہ وردی میں آ جاتے، وہ وردی میں کیوں آئے؟ تو پھر وہی وردی میں کیا کرتے وہ پہلے جب یہ ساری سچویشن بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہ پہلے گھر جاتے،
وردی وغیرہ اتارتے تیار ہوتے، پھر وہ وہاں پر جو ہے بڑے آرام کے ساتھ، اس طرح ہوتا نہیں ہے بھائی. یہ کامن سینس کی جو ہے آپ تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں. تو ہر کوئی خاور مانیکا کی طرح مذاکرات نہیں کرتا بھائی، لوگ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. یہ فائرنگ جو خاور مانیکا بعد میں فائرنگ کرنے کی ویڈیو دے رہا تھا، اس کو پہلے کرنی چاہیے تھی نا اسفند جار کی طرح. تو یہ معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ تو اونا لائٹر نوٹ بات آ گئی، مجھے بہت ہی اہم آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور تمام دوستوں کو ایک چیز خبردار کرنا ہے کہ یہ صرف اور صرف سرحد یونیورسٹی کا جو اسلام آباد کیمپس یا روات کیمپس ہے، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے. ہماری بہت ساری یونیورسٹیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں پر یہ اسی قسم کے معاملات، جہاں کی جو سیاست ہے، بہت ساری یونیورسٹیاں، آپ خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک اکھاڑا بنی ہوئی ہے سیاست کا. ٹھیک ہے، اس میں تو خاتون بیچ میں آ گئیں اور ایک فوجی افسر نے آ کر فائرنگ کر دی، لیکن ہماری بیشتر یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اب اسٹوڈنٹس کو یا جونیئر ٹیچرز کو باقاعدہ گروپ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب میرا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس، میں نے کل جو پوسٹ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 37 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی، اور سوال یہ تھا، ان پر اطلاع ہے کہ ان پر FIR کر دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس تو وہاں سے یونیورسٹی سے ایرسٹیکیٹ کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، لیکن ان کے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ کیا انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو وہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ کیا ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں پر کسی HOD کے کہنے پر HR مینیجر یا HR کی جو ہیڈ ہیں ان پر حملے کرتے پھریں؟ کیا انہوں نے وہاں پر سیاست کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا وہاں پر کسی انقلاب کو لانے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا وہاں پر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ جو وہاں پر ایک جو پولیٹکس چلتی ہے آپ اس کا پارٹ ہو جائیں؟ نہیں، آپ کو تو کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، آپ کی تو فیس ادا کی گئی تھی پڑھنے کے لیے. آپ وہاں پر مامے، چاچے، دادے اور داداگیر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اب آپ وہاں سے، اس کے بعد جب میں آپ کو پورا یقین دلا دیتا ہوں کہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے، اس کے بعد ان کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، یعنی ان کی کوئی تعلیم آگے نہیں بڑھے گی، ان کا مستقبل یہاں پر آپ ختم سمجھے. اسی طرح جیسے 9 مئی والوں نے حملہ کر کے اپنے اوپر دہشت گرد کا لیبل لگوا لیا، اس کے بعد ان کا اگلا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا. اب آتے ہیں اصل جو مسئلہ ہے اس کی طرف، جس کا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہماری جامعات جن کے اربوں روپے کے بجٹ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی ہیں. وہ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں کئی گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے، تقرریاں لینے کے لیے، آپ کہیں کہ جائز ناجائز فائدے لینے کے لیے وہاں پر گروپ بندیاں ہیں. وہاں پر جو ہماری فطرت کے عین مطابق ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، یہ تو 2-3 فیکٹر اس میں ایسے آ گئے جس میں، یعنی کہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، یا اس میں ایک فوجی افسر انوالو ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، مشہور ہو گیا، اور کچھ ایسے لوگوں نے کر دیا جنہوں نے، اور ان کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ انڈیا کا میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ سارے کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں، کس چیز کو کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے یونیورسٹیوں کے معاملات کو دیکھنا ہوگا، جامعات کو دیکھنا ہوگا، وہاں پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں پر جو ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹس کو گریب کر لیا جاتا ہے، ان کو قابو کر لیا جاتا ہے، ان کو نمبر دینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، ٹیچرز کی خوشنودی. آپ کو یاد ہے کہ ایک پروفیسر نے یہاں پر خودکشی کر لی تھی کیونکہ ایک الزام لگا تھا، اور پھر یہ الزام ہوتے کیا ہیں، اور پھر واقعی یہاں پر میں الزام بھی نہیں کہوں گا، بہت سارے معاملات درست بھی ہوتے ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں، خاص طور پہ لڑکیاں، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ نمبر لینے کے لیے کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو اساتذہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو ان کی تقریم ہے، یعنی کہ والد کی جگہ پر ہیں، اس کو بھول بھال کے سب کچھ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا یہاں پر. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ اسی قسم کا واقعہ ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو اس میں استعمال ہوئے، ان کا مستقبل تو تاریک ہو گیا. اور مجھے یقین ہے کہ جب فوج اس پر فیصلہ کرے گی، کورٹ مارشل کی بات کی جا رہی تھی، انڈیا دیا جا رہا تھا، لیکن حقائق بہت سارے مختلف ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر لیفٹیننٹ کرنل اسفند جار کو سزا تو ملے گی، لیکن وہ شاید کورٹ مارشل کی نہ ہو، کیونکہ انسانی جذبات، اس کی ایک اہمیت ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ معاملہ اصل یہ ہے، اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ اچانک نہیں ہوا تھا، یہ اچانک صرف اتنا ہوا تھا کہ جھگڑا جو ہے وہ اچانک عروج پر پہنچ گیا اور پھر فائرنگ کرنا پڑی.
ورنہ وہ اسٹوڈنٹس جو تھے، وہ بدماش، وہ جتھا جو تھا وہ اپنا کام کرتا. یہ جتھوں جو ہیں یہ اسی طرح کنٹرول ہوتے ہیں، اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے.